आप सलाउद्दीन यूसुफ साहब ने लिखी हो, गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, कोई हदीस नकल नहीं की है, बल्कि सारी तारीखी रिवायतें नकल की हैं। और वहीं पर लिखा हुआ है कि यजीद की फौजों ने वाक़या हर्रा में 1000 सहाबियात और ताबियात के साथ जिना किया और वो हामला हो गई और 3 दिन तक मस्जिद नबी में घोड़े बांध कर रखे और मस्जिद नबी में नमाज नहीं हुई है। लेकिन सलाउद्दीन यूसुफ साहब की रग नहीं पड़की कि मैं ये हक लोगों को बताऊं इब्ने कसीर से, उस इब्ने कसीर से अपने मतलब की बातें नकल की। वो बता रहा हूं 10 बातें नकल की, 1000 उसके खिलाफ लिखी हुई हैं। लेकिन जब कोई बंदा बेईमानी पे उतर आए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लिहाजा मैं तारीख को करता हूं साइड पे, मैं सिर्फ आपको अहादीस से हवाले दूंगा जिसके सामने अब सारे खामोश हो चुके हैं। जब से ये मेरी ये पंफलेट आए हैं, ये वाकया करबला का हकीकी पस मंजर 50 सहीहुल असनाद अहादीस की रोशनी में, ये वाला पंफलेट और ये राफजियत, नासबियत और ज़िदियत का तहकीकी जायजा, ये पंफलेट मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ लिखा था, इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी। और उनके हमने शागिर्द पाकिस्तान आए, उनके हाथ में ये पंफलेट पकड़ाए कि खुदा के लिए कि आप ये कौन सी वो इमाम गजाली की लिखी हुई तारीख बयान कर रहे हैं, इब्ने तैमिया की लिखी हुई तारीख बयान कर रहे हैं। खुदा के लिए हदीस की किताबें पढ़ें, बुखारी और मुस्लिम पढ़ें, या तो बुखारी और मुस्लिम को गलत कहते हैं, मुनकरीन हदीस मान जाए। ये तारीखें तो हुक्मरानों ने लिखवाई हुई हैं। बादब बा मुलाजा होशियार लिखो, हम बड़े सकी थे, हम ये थे वो थे, तारीखें तो हुक्मरानों की लिखवाई हुई हैं। हदीसें हैं, ये हैं ईमानदार लोग मुहद्दिसीन, ये हैं असल अहले हदीस अहले सुन्नत जिन्होंने हक बात उम्मत को बताई, इनको फॉलो करें। तो दीन जब मुहद्दिसीन से लिया तो इस तरह की बातें मुहद्दिसीन से लेनी है। ऑथेंटिसिटी तो मुहद्दिसीन की है, ना कि इन लोगों की है। तो इस हवाले से ये बात आप समझ लीजिए। 3 स्याह कारनामे यजीद के। पहला स्याह कारनामा 61 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 50 साल के बाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर लगाकर उसके जरिए सैयदुना हुसैन इब्ने अली रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करवाया। 18 अहले बैत में से और 54 लोग दूसरे शहीद हुए वाक़या करबला के दौरान, टोटल 72 लोग। और इसका जिक्र सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3748 नंबर हदीस में मौजूद है और सही मुस्लिम में 6309 नंबर हदीस के अंदर भी मौजूद है कि जब हजरत हुसैन के कत्ल के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन रहिमहुल्लाह ताला जब मदीना शरीफ आए तो उनके हाथ में हुजूर की तलवार थी जो हजरत अली के पास थी, उसके बाद मौला हुसैन के बाद थी, मौला हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन के पास आई। सही मुस्लिम 6309। तो मिस्वर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने कहा कि ए नबी के बेटे, ये तलवार आप मेरे हवाले कर दें, वरना ये कहीं बनु उमैया के जालिम लोग आपसे छीन ना लें और मैं अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करूंगा। तो ये सही मुस्लिम में मौजूद है। लोग कहते हैं नहीं पता नहीं हुसैन कत्ल भी हुआ था कि नहीं, ठीक है। आप लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं। तो भाई झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते हैं। जब लोगों ने ये जुर्रत की थी, वो सहाबा वो बगलों में बुत रख के आते थे, इसलिए रफा यदैन होता था। हालांकि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का रफल यदैन पे इजमा है, सवाए हनफियों के पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त रफल यदैन करते थे। लेकिन जब कोई बंदा बेईमानी पर उतर है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कहेगा जी बुत रख के आते थे, भी वही है, बुत रख के आते थे। भाई सही मुस्लिम में मौजूद है, सही बुखारी में वाक़या करबला का जिक्र मौजूद है। दूसरा स्याह कारनामा, और इधर मैं ये बात कर दूं, बाज लोग कहते हैं हजरत हुसैन जो है वो यजीद की बैत के लिए जा रहे थे और उन्होंने कहा मेरी 3 शराइत हैं, या तो मुझे इजाजत दो मैं यजीद के हाथों में हाथ दे दूं, या मुझे किसी मुसलमान सरहद पर भेज दो, या मुझे वापस जाने दो। खुदा के लिए भाई ये बात होती तो बनु उमैया ने लुड़ियां डालनी थी कि हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी हजरत हुसैन से वो बैत नहीं ले सके अपने बेटे के लिए, जो उन्होंने अपनी वफात से 4 साल पहले लेना शुरू कर दी थी। और ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हजरत हुसैन को अगर मनवा लिया था तो उसको तो सोने में तोलना था यजीद ने कि भाई आपने बड़ा कारनामा किया। किधर ये झूठ है। अंसाबुल इशराफ किताब से ये पेश करते हैं, शेख जुबैर लिज़ई साहब ने पूरी तहकीक लिखी है कि ये किताब ही साबित नहीं सही सनद के साथ। और इस किताब में तो ऐसी ऐसी हदीसें हैं कि कई सहाबा का ईमान ही साबित नहीं होगा अगर इस किताब को अंसाबुल इशराफ को पेश करें। और ये जो रवायत है वो रवायत भी मुनक़ते है। हलाल बिन साफ ये बयान करते हैं उनका वाक़या करबला में होना साबित नहीं है और मुनक़ते रवायत कोई हुज्जत नहीं होती है। तो ये किताब भी साबित नहीं, बिल्कुल झूठ है। पूरी उम्मत बैत कर लेती है, हजरत हुसैन बैत ना करते उस वक्त तक इनको सुकून ना आता। क्यों? हुसैन का बैत करने का मतलब था कि आले मोहम्मद ने बनु उमैया की बदमाश हुकूमत को इस्लामी हुकूमत तस्लीम कर लिया है। इसलिए आप देखें एक हुसैन ने बैत ना की तो यार क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो।
حضرت سعد ابن عبادہ نے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی بیعت نہیں کی, تو کیا حضرت ابو بکر نے ان کو قتل کروا دیا تھا؟ نہیں. 6 مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی, بخاری اور مسلم میں آتا ہے, کیا قتل کروا دیا؟ تو یہ بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, ایسے معاملات ہوتے نہیں ہیں. حق بات وہی ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے, باقی لوگ جتنی باتیں کرتے رہے وہ سب جھوٹی کہانیاں ہوتی ہیں. تو یہ دوسرا سیاہ کارنامہ یہ تھا کہ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو ظاہر ہے امت میں کوہرام مچ گیا. تو جن لوگوں نے تلوار کے زور پر بیعت کی ہوئی تھی, دبے ہوئے تھے, وہ بھی میدان میں اترے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید ابن معاویہ کی بیعت توڑ کے اس کو پھینک دیتے ہیں. سب سے پہلے اہل مدینہ نے بغاوت کی, اور صحیح مسلم میں کتاب الامارہ چیپٹر میں موجود ہے یہ چیز, امارت کے بیان والے چیپٹر میں صحیح مسلم کے اندر. اور جب بیعت توڑی تو ظاہر ہے کہ پھر یزید کو غصہ آیا, اس نے پھر فوج اپنی بھجوائی اور اس نے اہل مدینہ کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دی. 3 دن تک مدینہ تو رسول کو حلال ٹھہرا لیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شہادت گوارا کر لی, لیکن مدینہ میں اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھنے دی کہ مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ گرے. اس یزید ظالم شخص نے مدینے پر حملہ کروایا اور قتل عام مسلمانوں کا کروایا. صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں. صحیح بخاری میں 2604, 2959, 4024, 4906, یہ صحیح بخاری میں ہے. صحابہ کا قتل عام کروایا. یہ کہتے ہیں صحابہ کے گستاخ, اور جنہاں دے چمچے ہونا سب تو بڑے گستاخ او جے صحابہ دے, جنہاں نے صحابہ نو قتل کیتا جے. گالی دینا تے چھوٹا جرم ہے, قتل کروانا بڑا جرم ہے. اور گالی بھی میں نے بتا دیا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ساری بدعتیں بنو امیہ کی شروع کی ہوئی ہیں, ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرنا اور صحابہ کو قتل کرنا. اور صحیح مسلم میں 3339, 3319, 3323 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا, اہل مدینہ کو دھمکایا, یا مدینہ میں بدعت کو جاری کیا, مدینے والوں پر ظلم کیا, اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ کریں. ہم کسی کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر لعنت کے قائل نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا اہل نہیں ہے. لعنت خود بخود ہو جائے گی. قرآن میں آیا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. آپ میرے سامنے واضح جھوٹ بولیں, میں آپ کو لعنتی پھر بھی نہیں کہہ سکتا, حالانکہ آپ لعنت کے مستحق ہو رہے ہوں گے. جھوٹ بول کے خود بخود مستحق ہوں گے لعنت کے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آتا ہے, جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں, زمین میں قتل ناحق کرتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. تو قرآن میں لعنت آئی ہے ظالموں کے اوپر, تو ہمیں تو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. خود بخود جسے فٹ اسے گفٹ, جو ایسا کام کرے گا وہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے گا. ہم کیوں لعنت بھیجیں, وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور اسی واقعہ, اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں, جس میں اہل مدینہ کو لوٹا گیا. اور یہاں تک کہ حافظ ابن کثیر جو آخری درجے تک اہل شام کا دفاع کرتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ یزید نے جو ظلم ڈھایا, 1000 صحابیات اور تابعیات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہری, زنا کیا یزید کی فوجوں نے. 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اور حتیٰ کہ پھر حافظ ابن کثیر تڑپ اٹھے جب مختار سخوی نے 22,000 قاتلین حسین کو ایک ایک لسٹ بنا کر قتل کیا, تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کر دیے. ایک تو توابون کھڑے ہوئے 4000 کے قریب, لیکن وہ عبید اللہ ابن زیاد کا مقابلہ نہیں کر سکے. بعد میں مختار سخوی نے جس طریقے سے ان کو قتل کیا جو حضرت حسین کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اور آپ دیکھیں اس کا سرغنہ کون تھا, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, جنتی صحابی کا بیٹا. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر سے بیٹا کیا نکلا, کافر. کہتے نہیں صحابہ کی اولاد, او بھئی نبی کی اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, حضرت نوح کا بیٹا کافر. تو اس کی وجہ سے حضرت نوح کو تو کوئی لعن طعن نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جنتی صحابی ہیں. ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو بشارت ملی ان میں یہ بھی شامل ہے, اور آخری وقت تک یہ حق کی آواز بلند کرتے رہے الحمدللہ. اب سعد ابن ابی وقاص میں صرف بیان کروں کس طرح وہ حضرت علی کے فضائل امیر معاویہ کے دور میں بیان کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے تھے, اور جو لوگ حضرت علی پر لعنت کرتے تھے ان کے وہ خلاف کھڑے ہوتے تھے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے بخاری اور مسلم کے اندر, جو کبھی ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن بیٹا آگے دیکھیں کیا نکلا. اسی واقعہ حرہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ اسی ابن جوزی کی کتاب میں موجود ہے,
صفحہ نمبر 40 پہ جو عربی میں نسخہ ہے، اردو میں آپ کو مل جائے گا یہ. امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگرد نے پوچھا یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ کیا یزید ابن معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. یہ اب میں آپ کو بتانے لگوں کہ اہل حدیث کا کیا موقف تھا. سب سے بڑے اہل حدیث اہل سنت امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری، جو اہل سنت کے بڑے ائمہ ہیں، بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حدیث میں کس کو لیتے ہیں کہ جی کس راوی پر بحث کرنی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ فلاں محدث اس کو ضعیف کہتا ہے. اب یہ سب سے بڑا امام اہل سنت کا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یزید وہی ہے جس نے مدینے والوں کے ساتھ وہ کرتوت کیے جو اس نے کیے. شاگرد نے پوچھا یزید نے کیا کیا تھا؟ احمد بن حنبل نے فرمایا اس نے مدینے والوں کو لوٹا تھا. شاگرد نے پوچھا کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا یزید سے حدیث مت بیان کرو، اور کسی کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ یزید سے ایک حدیث بھی بیان کرے. پھر شاگرد نے پوچھا کہ جب یزید نے یہ حرکتیں کی تھیں تو کن لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا؟ تو احمد بن حنبل نے فرمایا اہل شام نے، یہ شامیوں نے یہ غلط کام کیا تھا جو یزید کے ساتھ مل کر اہل بیت کے ساتھ اور اہل مدینہ کے ساتھ ظلم ان پر ڈھایا تھا. یہ دوسرا کارنامہ. اور تیسرا سیاہ کارنامہ 64 ہجری میں اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں نے کہا ہم نے مسلمانوں پر بندش کر دی ہے، ان کے گھر اب اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا حضرت ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر. حضرت عائشہ کی جو بہن تھی اسما بنت ابی بکر، ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر. اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گٹی دی تھی کھجور چبا کر، صحیح بخاری میں آتا ہے. یہ وہ ہیں عبداللہ ابن زبیر صحابی. یہ بھی حضرت حسین کی طرح جن چند بڑے لوگوں نے بیعت نہیں کی. کون کون تھے ان میں؟ حضرت حسین ابن علی، علی کا بیٹا، حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ ابن عباس، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور زبیر کا بیٹا ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر. تو یہ نمائندہ شخصیات ہی سامنے آتی ہیں نا. مجھے بتائیں آج اگر زرداری اور نواز شریف مل کے عمران خان کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. یا عمران خان اور زرداری مل کے نواز شریف کی کر لیں، یا عمران خان اور نواز شریف مل کے زرداری کی بیعت کر لیں تو کیا یہ دو بندوں کی بیعت ہوگی؟ پوری پارٹی کی. وہ کہتے ہیں سب نے بیعت کر لی تھی. اور بھائی نمائندہ شخصیات تو امت کی یہی تھی نا، باقی تو سارے بیچارے اسی طرح ہوتے ہیں. حسین تے نہیں روزانہ ماما جمنیاں، حسین بڑھنا سوکھ ہے. آپ نے بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا قول سن لیا کہ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے میں ان لوگوں کے نام بتاؤں تو مجھے قتل کر دو، تو انہوں نے اپنی جان بچائی. جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 177 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ برائی جب دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے، نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے لوئسٹ درجہ ہے. تو حضرت حسین لوئسٹ درجے پر تو نہیں تھے بھائی. جس کے جینز پروفٹ کے جینز ہوں، جس کا بلڈ اور خون نبی کا خون ہو، وہ لوئسٹ درجے پر ایمان رکھے گا؟ وہ تو آگے بڑھ کر باطل کا مقابلہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین جو ہیں انہوں کو یہ ٹائٹل ملنا تھا. اور یہ بھی آپ بات یاد رکھیں حضرت حسین نے حضور کی زندگی میں کیا کارنامہ کیا ہے. 6.5 سال عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. کارنامہ کرنا تھا. اسلام تقوی کی بنیاد پہ کسی کو ٹائٹل دیتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا تھا؟ کارنامہ بھائی کرنا تھا. جنتی نوجوانوں کا ٹائٹل اس لیے ملا کہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا کہ جب امت سو چکی ہوئی تھی انہوں نے امت کو جگایا. اور ایسی بھی امت جاگی کہ آج تک جب بھی کہیں پر ظلم ہوتا ہے حسین کی مثال پیش کی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جی، حسین کے ساتھ بھی تو 72 لوگ تھے نا. اگر ہم تھوڑے ہیں، سورہ نحل میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے. حق تھوڑا ہو، حق حق ہے، باطل باطل ہے، چاہے وہ کثرت میں کتنا ہی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ سمجھیے اس حوالے سے. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی بغاوت کی. انہوں نے حجاز، مکہ، مدینہ اور پورے ایریے پر انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی اور یزید صرف شام تک رہ گیا. تو پھر یزید نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو خلافت تھی اپنے گورنروں کو بھیجا، سپہ سالاروں کو بھیجا. 64 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور یہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3245 صحیح مسلم 3245 نمبر حدیث ہے کہ ابن زبیر پر جب حملہ کیا اس دوران خانہ کعبہ کو منجنیق سے
پتھراؤ کیا گیا، غلاف کعبہ بھی جل گیا. 3245 صحیح مسلم. یہ کرتوت ہے. کہتے ہیں جی وہ تو یہ تھے جنتی تھے. وہ بھی میں بول کھولنا کہڑے پاس جنتی سی ہو. صحیح مسلم 3245 خانہ کعبہ کو جلا دیا. لیکن پھر اس دوران پہلے واقعہ کربلا، اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور پھر ابن زبیر پہ جب حملہ کیا اسی دوران یزید مر گیا 64 ہجری کے اندر. جب مرا تو پھر ابن زبیر نے اسی جنگ کے دوران وہ مر گیا. ابن زبیر نے کہا کہ جاؤ اپنے شیطان کی خبر لو، وہ مر گیا. تو پھر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی. پھر 9 سال تک خلیفہ رہے اس پورے ایریے کے اوپر عبداللہ ابن زبیر. پھر جب عبد الملک بن مروان کے مرنے کے بعد بنا، اس نے پھر حجاج ابن یوسف کو بھیجا. پھر دوبارہ خانہ کعبہ پر حملہ ہوا، اور وہ بھی صحیح مسلم 6496 نمبر حدیث میں موجود ہے. پھر ابن زبیر کو حجاج ابن یوسف نے، جو اسی بنو امیہ کی باقیات تھی، اس نے قتل کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش، صحابی رسول کی لاش لٹکائی 1 ہفتے تک کے لیے. صحیح مسلم 6496. ابن زبیر کو 74 ہجری کے اندر شہید کر دیا گیا. یہ بھی انہی کا کارنامہ تھا. منافقون کی آیت نمبر 8 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے کانٹیکس میں یہ پوری حدیث لے کے آئے کہ زید ابن ارقم نے وہ عبداللہ ابن ابی کی بات سن لی تھی، نبی علیہ السلام کو بتایا تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی. پھر آیات نازل ہوئی. پھر امام بخاری ساتھ ایک اور حدیث لے کے آئے ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ جب واقعہ حرہ ہوا، یعنی یزید نے چڑھائی کر کے مدینہ شریف کو پامال کیا، کئی صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ برائی والا معاملہ ہوا جو کچھ، کیونکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی کہ اب تو کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم نے یعنی نواسے رسول کو قتل کر دیا ہے، ان کے ساتھیوں کو، کہ ہم تمہیں امیر المومنین مانیں. پھر یزید نے فوج بھیجی تاکہ اہل مدینہ کو دوبارہ بیعت میں وعدہ کیا جائے، نہیں تو ان کو قتل کیا جائے. اور وہی ہوا، وہ بیعت تو نہیں کی تو اس نے مدینہ 3 دن کے لیے حلال کیا اپنی فوجوں پہ. انہوں نے جس طرح ظلم کیا، واقعہ حرہ. تو بخاری میں وہ حدیث اسی موقع پہ ہے کہ واقعہ حرہ کے موقع پر انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بڑا غمگین تھا. انس ابن مالک کون؟ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد 82 سال زندہ رہے ہیں، اور 10 سال حضور کو وضو کروانے والے، حضور کے بچوں کی جگہ، انس ابن مالک. تو انس ابن مالک کہتے ہیں میں بڑا غمگین تھا کہ اتنے مدینہ شریف میں قتل و غارت کروایا ہے یزید نے، تو میں بڑا غمگین تھا. تو مجھے زید ابن ارقم نے ایک خط لکھا، ہائے ہائے ہائے، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ انس ابن مالک آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہمیں حضور نے پہلے نہیں بتایا تھا کہ ہمارے انصار مدینہ کے ساتھ یہ ظلم ہوں گے؟ اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پہ رحم فرما؟ ہمیں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ ملا ہوا ہے. انہوں نے اگر ہمارے ساتھ ظلم بھی کیا ہے دنیاوی طور پہ، یعنی اسلام کو غلبہ دلانے والے تو انصار تھے، آج آل امیہ اگر قابض ہو گئی ہے اور انصار کو بیک فٹ پہ کر دیا ہے تو کیا ہوا؟ ہمیں رسول اللہ کی دعائیں ملیں گی. تو آپ کو انس ابن مالک یاد نہیں ہے کہ حضور نے ہمارے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں؟ تو وہ جب خط انس ابن مالک نے پڑھا نا اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کے سنایا کہ دیکھو مجھے زید ابن ارقم نے خط لکھا ہے تسلی کا، تو پھر انس ابن مالک نے کہا کہ جانتے ہو یہ زید ابن ارقم کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. جب عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی تھی تو اس شخص کے اللہ تعالیٰ نے توثیق قرآن میں نازل کر دی. یہ اس شخص بندے کا میرے پاس خط آیا ہے. انس ابن مالک جیسا بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے زید ابن ارقم کا خط آیا، حالانکہ انس ابن مالک خود کتنی بڑی شخصیت ہے. سبحان اللہ. تو سر قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کیا کریں؟ یہ آپ بخاری میں اس آیت کی تشریح میں امام بخاری لے کے ہیں. آپ بخاری میں کتاب التفسیر چیپٹر کھول لیں، اس میں آپ سورۃ المنافقون کا چیپٹر کھول لیں، یہ واقعہ حرہ والی حدیث آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. تو امام بخاری رافضی نہیں تھے، نہ انہیں ایران سے کوئی فنڈنگ آتی تھی، وہ علمی کتابی مسلم تھے.